यहां पे जितने भी पार्लियामेंटेरियन इस जगह बैठते हैं, जो अपोजिशन के हैं, जो हमारे पीटीआई के हैं, हर कोई इमरान खान है, हर कोई इमरान खान है। जो मैं बोलूंगा, जो मेरे सारे दोस्त बोलेंगे, वो सब वही बोलेंगे जो इमरान खान बोलेंगे। आप हमारी लॉयल्टी पे शक करते हैं तो जनाब चेयरमैन आजमा के देख लें, करोड़ों अरबों रुपए में हम बिके नहीं, किस्तों के ऊपर हाथ डाला गया, हम पीछे हटे नहीं, वजारतों की ऑफर्स कराई गई, हमने कभी कबूल उनकी तरफ देखा नहीं, और अगले 5 साल का इलेक्शन लिख के देने के लिए भी तैयार रहे। हमारे ये एमएनएस यहां पे खड़े, जो बैठे और जो इस वक्त नहीं बैठे, वो सब खड़े रहे इमरान खान के साथ, कोई बिका नहीं। ये सबूत है कि हम सब में इमरान बसता है, हम सब इमरान खान। हमारे पास बेहतरीन फौज है, हमारे पास बेहतरीन इक्विपमेंट है, हमारे पास बेहतरीन सोच है जंग के लिए, मगर हमारे पास एक बेहतरीन वॉइस नहीं है, हमारे पास एक वो आवाज नहीं है जो हमारा केस पूरी दुनिया में लड़ सके। और वो केस लड़ने के लिए हमारे पास एक ही बंदा है, और वो है इमरान खान। जरा एक दफा सोचिए तो सही कि इस ट्रेजरी बेंचेस में कोई ऐसा है जो ये मैटर जो है जैसे यूएन में पेश किया गया था, ये सारे मानते हैं, मेरे अपोजिशन के दोस्त भी, हमारे ट्रेजरी बेंचेस के दोस्त भी ये मानते हैं कि उसने जो बात कही वो सच्चे मुसलमान की बात थी। और आज मैं ये कहना चाहता हूं जनाब चेयरमैन कि हमें एक लीडर की जरूरत है, इस मुल्क को एक लीडर की जरूरत है, उसको हमें निकालना चाहिए, निकालना पड़ेगा और निकाल के लेके आना पड़ेगा। यहां पे नेतन्याहू के बारे में बात करना चाहता हूं। 1982 में इस इंसान ने बरमला कहा कि यूएसएसआर एक टेररिस्ट स्टेट है, एक टेररिस्ट मुल्क है, तो हम क्यों ना इसको हेड ऑन लें और इसके टुकड़े करें ताकि ये टेररिज्म खत्म हो जाए। आज यूएसएसआर का क्या हाल हुआ आपके सामने है। इसी नेतन्याहू ने रेजीम चेंज के लिए 2002 में यह बयान दिया कि जनाब जो सद्दाम है ये एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, एक एटॉमिक टेक्नोलॉजी बना रहा है, बायोलॉजिकल वेपन्स बना रहा है, तो आप हमें इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, अगर हम नहीं लेंगे तो ये हम सबको तबाह करेगा। तो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बारे में कहा गया। तो क्या हुआ आपके सामने है कि सद्दाम के साथ क्या किया गया। उसके बाद रेजीम चेंज का सिलसिला इसी इंसान ने हर जगह किया, और उसकी रिकॉर्ड उसकी गवाही देता है जनाब चेयरमैन। आप सीरिया देख लें, रेजीम चेंज, आप लिबिया देख लें, रेजीम चेंज, आप टुनीसिया देख लें, रेजीम चेंज, इजिप्ट देख लें, रेजीम चेंज, और फिर आप देखें कि 10 अप्रैल 2022 में एक रेजीम चेंज पाकिस्तान में भी होती है। और वो रेजीम चेंज की वजह भी यही बनी कि किसी इंसान ने यहां से जाके यूएन में यह कह दिया कि हम एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हैं, और जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज दोनों लड़ेंगी तो इसका जो नुकसान होगा वो फार बियॉन्ड द बॉर्डर्स होगा। और फिर एक दूसरी गलती की उसी इंसान ने जिसका नाम इमरान खान है, और उसने कहा, उसने OIC की 2 दफा मीटिंग्स करके इन सबको इकट्ठा करने की कोशिश की, जो कि नहीं पसंद नेतन्याहू को, और ये रेजीम चेंज हुई। और फिर 2024 में यही इंसान कहता है कि ईरान की रेजीम चेंज की जरूरत है, और फिर उसने नाम पाकिस्तान का लिया। जनाब चेयरमैन, मैं इस सवाल की तवज्जो मदू करना चाहता हूं इस टॉपिक पे, ये पाकिस्तान का मामला है, इट इज वेरी सीरियस एंड वी हैव टू टेक इट एज सीरियस मैटर। इसमें कोई पार्टी की बात नहीं है, कोई किसी चीज की बात नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान की बात है। जनाब चेयरमैन, आप जानते हैं कि कौन किसका बेबी है। ये जो छोटी सी झड़प हमारी इंडिया के साथ हुई, इसके पीछे भी नेतन्याहू था, और आपने 90 ड्रोन्स को नीचे गिराया। वो टेक्नोलॉजी, वो ड्रोन्स भी नेतन्याहू यानी कि इजराइल के थे, और ऑपरेटर जो थे, ऑपरेट करने वाले, वो भी इजरायली थे। आपको थोड़ी सी मैं जियोग्राफिकल स्टेटमेंट देना चाहता हूं यहां पर। जनाब चेयरमैन, इजराइल बॉर्डर उर्दन, उर्दन बॉर्डर इराक, इराक बॉर्डर ईरान, ईरान बॉर्डर पाकिस्तान। कुछ बात समझ में आ रही होगी आप सारों को। ये सारी वो जगहें हैं जिसको वो स्टेट, जिनको वो टेररिस्ट गिरा के रेजीम चेंज करके अपने पास लाने के बाद पाकिस्तान वुड बी द बिगेस्ट टारगेट फॉर दैट इजराइल। मैंने पिछली दफा भी पैलेस्टीनियंस के बारे में बात की थी, और मैंने ये कहा कि जब तक पैलेस्टीनियंस को आजादी नहीं मिलेगी मैं बात करता रहूंगा उसके ऊपर। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं जनाब चेयरमैन, द थिंग्स विच गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये इंग्लिश की कहावत है।
اور وہ میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں جناب چیئرمین، یہ جنگ، یہ وار، یہ ظلم صرف غزہ والوں کے لیے نہیں تھا، یہ تو پہلی شروعات تھی. اور یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جنگ خود ہی لڑائی گئی، یہ خود کی گئی جسٹ بیکاز کہ اس نے پلان کر لیا تھا. اٹ واز ریڈی، اسرائیل واز ریڈی کہ اس نے منور کرنا تھا اپنے آپ کو اور لے کے جانا تھا تھرو غزہ سے اس طرف آنے کے لیے. بیٹھے بٹھائے آپ ایک بات کو سمجھیں کہ باقی جگہیں تو عراق اس کے پاس، اس کے لیے وہاں سے فلائی کرنا اور یہاں پہ آنے کے لیے صرف ایران ایک بارڈر بنتا ہے جو جگہ رہ جاتی ہے پاکستان کو ہٹ کرنے کے لیے. آپ نے گیمز دیکھی ہوں گی، ویڈیو گیمز آپ نے بھی کھیلی ہوں گی، اس میں جو سب سے لاسٹ مشکل سٹیج ہوتی ہے وہی ٹارگٹ سب سے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اینڈ دیٹ مشکل سٹیج از پاکستان. اس کا ٹارگٹ اس وقت کہیں اور نہیں، ہماری نیوکلیر ٹیکنالوجی کو بینڈ کرنا ہے اور اس پاکستان کو خدا نہ خواستہ مفلوج کرنا ہے. اور میں یہ بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین کہ اگر یہ رجیم کو ہم نہ سمجھے، رجیم چینج کو، اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں، اور ہم بلیم گیمز پہ کھیلتے رہے تو وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائے گا. اور کافی حد تک وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو گیا ہے کیونکہ بیٹھے بٹھائے اس نے ایران پہ حملہ کیا ہے اور پھر معصوم بن کے یہ کہہ رہا ہے کہ جناب وہاں پہ میس ڈسٹرکشن کی چیزیں تیار ہو رہی ہیں اور ٹیررسٹ ہیں وہاں پہ. نہیں، مجھے بتائیں اس کو خواب آئی ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ٹیررسٹ تو سب سے بڑا اسرائیل خود ہے اور اس کے اوپر کسی مسلمان ممالک میں آواز کوئی نہیں اٹھائی جا رہی. اور پھر جو آواز اٹھاتے ہیں جناب چیئرمین اس کو یہ بند کر کے آواز بند کر دی جاتی ہے کہ نہیں بولو. پھر ہم نے آج عقل کے ناخن نہ لیے، اس پاکستان کی سالمیت کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا، بالکل ہونا پڑے گا. اور اس سالمیت کو میں چاہتا ہوں کہ جناب چیئرمین پاکستان تیرے جانثار وزیر اعظم جناب چیئرمین اس وقت پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ سے ہٹ کے میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم سیریس نہ ہوئے اور اگر ہم نے اس میٹر کو سیریس نہیں لیا اور پھر ہم دشمن کو جا کے یہ کہیں کہ بھئی ہم تو تمہارے دشمن نہیں ہیں، یہ کمزوری ہم نہیں افورڈ کر سکتے. اور اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے جا کے ان سے نیگوشیٹ کرنا ہے اور ہم ان سے ڈر جائیں گے تو وہ بہت جلد ایران کے تھرو ہمارے پاس آنے کی کوشش کرے گا. خدا نہ خواستہ، میں پھر کہوں گا خدا نہ خواستہ. اس لیے میں ان چھوٹی جھڑپ کے اوپر ہم اتنی خوشیاں مت منائیں. The war has just commenced. اور اس بات کو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سیریسنس ہمیں ہر پارلیمنٹیرین کو اس 99 ناموں کے نیچے ایک ہونا پڑے گا کیونکہ یہ میٹر پاکستان کی سیریسنس کا ہے، پاکستان کی سالمیت کا ہے، پاکستان کی سولیڈیرٹی کے لیے ہے. اور اگر ہم اکٹھے نہ ہوئے اور ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے لگ پڑے جو وہ چاہتا ہے اور جو وہ کر رہا ہے، عراق میں بھی اس نے ایسے ہی کیا، لیبیا میں بھی ایسے کیا، سیریا میں بھی ایسے کیا، اور ایونچلی اب وہ یہ ایران کی رجیم کے خلاف پڑا ہوا ہے اور ایران کے پیچھے بھی وہ اسی طرح پڑا ہے اور ہمیں آپس میں لڑا رہا ہے. ہمارے بارڈرز اس نے ہم سے دور کر دیے ہیں، افغانستان سے بلا وجہ ہماری جھڑپ کروا دی. انڈیا نے آپ کو بتا دیا کہ میں آپ کے خلاف ہوں اور میں کسی وقت بھی اٹیک کر سکتا ہوں. لے دیکھیں کہ ایران کا بارڈر ہے، ایک چائنا کا رہتا ہے. ایران کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اس کی سپورٹ میں رہیں گے، مگر کیا آج جس جگہ سے کوئی اجازتیں مل رہی ہیں کیا کل کو اجازت دی جائے گی کہ ایران کے حق میں کھڑا ہوا جائے جبکہ جانتے ہیں کہ اسرائیل کس کا بیبی ہے؟ کیا آپ کو امید ہے کہ وہاں سے اجازت مل جائے گی کہ آپ ایران کے حق میں کھڑے ہو جائیں اور ایران کے ساتھ اٹیک کر دیں آپ اسرائیل پہ؟ ایسے ہرگز نہیں ہوگا جناب چیئرمین. وہی ہوگا جو ہوتا آ رہا ہے، ہمیں پھر دور کر دیا جائے گا ایک مسلمان ملک سے. اور مسلمان یہ OIC یہ بہت بڑا فالٹ ڈکلیئر کیا جا رہا ہے کہ ہمارے لیڈر نے یہ غلطی کی کہ اس نے 2 دفعہ OIC کو اکٹھا کر دیا. یہ غلطی کسی وقت ایک دفعہ بھٹو نے بھی کی تھی، اسی ہال میں بھٹو نے کی تھی اور وہی اس کا خمیازہ اس کو اپنی جان سے دینا پڑا. آج عمران خان کو صرف ایز اے عمران خان مت دیکھا جائے جناب چیئرمین. آج ہمیں اس ملک کو ایک ایسا لیڈر چاہیے جو انٹرنیشنل وائس ہو تاکہ اس کو دنیا سننے میں فخر محسوس کرے. اور وہ ایک ہی لیڈر. کون لیڈر ہے یہاں پہ؟ میں ایکچولی سب کے لیڈرز کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں. کون سا لیڈر ہے جو یہ بات جو میں یہاں پہ کر رہا ہوں یہ بات
عالمی دنیا کے سامنے جا کے کرے اور یہ کہے کہ دس اسرائیل should be stopped immediately, ورنہ اس کے consequences drastic ہوں گے. یہ کسی کی مجال نہیں ہے. ہم تو صلح کرنے کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. اور مجھے میرے منہ میں خاک کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو میں اس ہاؤس میں نہیں کرنا چاہتا کہ سعودی عرب میں جا کے ابھی کچھ مہینے پہلے کچھ 5 پوائنٹس کے اوپر ایگریمنٹ ہوا ہے and I don't want to disclose it یہاں پہ, پر میں چاہتا ہوں کہ وہ 5 پوائنٹس کے اوپر کبھی بھی پایا تکمیل تک نہ پہنچے. میری دعا ہے یہ کہ اگر وہ 5 پوائنٹس پایا تکمیل تک پہنچ گئے تو پھر میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے جن کے وجہ سے آج ہم یہ ساری باتیں گفتگو کر رہے ہیں. وہ اسرائیل ہے. I've been actually جہاں میں پڑھتا تھا وہاں پہ یہودی میرے ساتھ پڑھتے تھے. یہودی is not a friend of a Muslim. اور قرآن کہتا ہے انصار اور یہود کبھی مسلمان کا دوست نہیں ہوگا. اور ہم کس خواب خیالی میں بیٹھے ہوئے ہیں جناب چیئرمین کہ ہم ان سے امید کریں کہ یہ ہمارے لیے بہتر سوچیں گے. ہمیں اپنے مسلمانوں بھائیوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا. ہمیں ان کے ساتھ ان کی سپورٹ کرنی پڑے گی. وہ بچے جو وہاں پہ بلک بلک کے مر گئے, شہید ہو گئے, ہم نے آواز نہیں اٹھائی کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے, یہ ان کی جنگ ہے. خاموش ہو گئے اور یہاں پہ بیان بازی کر کے ہم نے ختم کر دی ساری بات کو. کیا ان کی جو شہادتیں ہیں وہ رائے گاہ جائیں گی؟ کیا ان کی بددعائیں ہمارے تک نہیں آئیں گی؟ کیا وہ ہم اس کی خاموشی میں شامل نہیں ہیں؟ تو اگر ہم خاموشی میں شامل ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم ان کے ساتھ شامل ہیں دشمنوں کے. ان کے ہم بول نہیں سکے ان کے خلاف, ہم نے آواز نہیں اٹھائی ان کے خلاف. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آج وہ جنگ چلتی چلتی آپ کے پاکستان تک پہنچ رہی ہے. وہی which goes around comes around. اب جب ہماری جنگ ہوگی تو پھر ہم کس کو بلیم کریں گے؟ کیونکہ ہم نے تو کسی کی سپورٹ کی نہیں. تو آپ کس کی امید پہ لگیں گے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے؟ ہماری سپورٹ کو آئے گا کون؟ لے دے کے چائنا, مگر چائنا از ناٹ دیٹ اسٹوپڈ. چائنا نوز کہ اس نے کہاں پہ کھیلنا ہے. ہمیں سب کو ایک ہونا پڑے گا جناب چیئرمین. یہ سارے ہاؤس کو ایک ہونا پڑے گا اور ایک ہو کے سوچنا پڑے گا اس ملک کے لیے, کیونکہ ملک پہلے ہے, بعد میں سب کچھ ہے. چیئرمین I'm really thankful. بہت باتیں ہیں کرنے کو, بٹ اس وقت کیونکہ ملک کی سالمیت کی بات ہے نا, I cannot afford کہ میں اس میں کوئی کمی پیش کروں. میرے سارے جتنے بھی کولیگز یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ ان کی دل کی آواز ہے. اور سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ میرے لیڈر عمران خان کی بھی آواز ہے. یہ جو جذبے سے میں بات کر رہا ہوں, رب کائنات کی خاص کرم ہے جو یہ مجھے یہ جذبات مل رہا ہے, کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مسلمانوں سے یہ چاہتا ہے کہ یہ آواز اٹھائی جائے. اور میں یہ کہنا چاہوں گا جناب چیئرمین آپ کو کہ خدا را ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آئیں. ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا بیکاز اٹس اے میٹر آف پاکستان. میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کوئی ایسی پالیسی لائی جائے جو ملک کے لیے بہتر ہو, عوام کے لیے بہتر ہو, تاکہ ہم جواب دہ ہو سکیں گے, ایک تو عوام کو, ایک رب کائنات کو, کیونکہ ہم سنسیئر تھے اس عوام کے ساتھ. کم از کم یہ میرے شولڈرز پہ میں بلیم نہیں افورڈ کر سکتا کہ میں یہاں پہ کھڑا تھا اور میں نے یہ تجویز نہیں دی اکٹھے ہو کے پاکستان کی خدمت کرنے کی. میں کرنا چاہتا ہوں اور میں کروں گا, اور میں چاہوں گا کہ میرا لیڈر باہر آئے تو میں I would be the first person to give him this advice کہ ہم تو غلاموں کے غلام اور آگے سے غلام بنتے جا رہے ہیں. اس عوام کا تقدس جو ہے وہ تو پھر ویسے کہ ویسے ہی ہے, جس پہ بات میں کرنا چاہوں تو اور 10 منٹ میں لے جاؤں گا. میں یہی بات اپنے چھوٹے بھائی علی موسیٰ کو کہوں گا کہ علی موسیٰ تو میرا چھوٹا بھائی ہے. آپ نے یہ کہا کہ نیتن یاہو کے بارے میں کوئی ٹویٹ نہیں کیا. کم از کم یہ بات تو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ اس کی ٹویٹ کی ویلیوز ہے, مانتے ہیں کہ اس کے ٹویٹ سے بڑا فرق پڑ جائے گا.